अस्सलामु अलैकुम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने हमसे सिर्फ 2 मिनट बात की हो, लेकिन इसके अल्फाज या इसका अंदाज या इसकी मीठी आवाज़ दिल को सुकून दे गई हो? और कभी ऐसा भी हुआ होगा कि हम खुद किसी के लिए वो एक छोटा सा सहारा बने हों। असल में यही हमारी इमोशनल अंडरस्टैंडिंग होती है। हम कैसे अपने जज्बात को समझते हैं और दूसरों के जज्बात को महसूस करते हैं। बतौर वॉलंटियर हमें सिर्फ काम तो नहीं करना है ना, बल्कि हमें लोगों के दिलों तक पहुंचना है। और इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने इमोशंस को भी समझें और बेहतर तरीके से हैंडल करना सीखें। अक्सर हम ज़िंदगी में ये तो सीखते हैं कि क्या बोलना है, कैसे कामयाब होना है या लोगों के सामने खुद को कैसे पेश करना है। लेकिन ये कम सीख पाते हैं कि अपने जज्बात को कैसे समझना है, गुस्से को कैसे कंट्रोल करना है, दिल की बेचैनी को कैसे पुरसुकून करना है और दूसरों के एहसासात को कैसे महसूस करना है। एक्चुअली असल खूबसूरती सिर्फ अच्छा बोलने में तो नहीं है ना, बल्कि अच्छा महसूस करने और दूसरों को अच्छा महसूस करवाने में भी है। और यही इमोशनल इंटेलिजेंस की असल रूह है। आज का सेशन इसी हवाले से है कि हम अपने अंदर के इमोशनल एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को कैसे बेहतर बनाएं और अपनी ज़िंदगी और काम में इसको कैसे अप्लाई करें, जो सिर्फ हमारी सोच ही नहीं बल्कि हमारे रिश्तों, हमारे रवैयों और हमारी पूरी ज़िंदगी पर गहरा असर डाले। तो आइए खुले दिल और मुस्बत सोच के साथ इस खूबसूरत सेशन का आगाज़ करते हैं। ओवर टू यू डॉक्टर कमल। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आपने बिल्कुल सही कहा कि जब भी हम काम करते हैं टीम्स में, और ये हमारी टीम घर में भी होती है, अगर शादी नहीं हुई तो फैमिली हमारी टीम है, फ्रेंड्स हैं, बाकी अपने जहाँ जहाँ भी हम कुछ सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं। शादी के बाद अब हमारा ससुराल है, हस्बैंड हैं, अपने बच्चे हैं, और इसी तरह अगर हम कहीं पे फिर वॉलंटियर करते हैं या जॉब पे भी जाते हैं, सो वी आर कॉन्टीन्यूसली वर्किंग इन टीम्स। यानी ये जो स्किल्स होते हैं, स्किल सेट हमें हर जगह रिक्वायर्ड होते हैं। और ये देखिएगा कि एक जगह जब हम इस स्किल सेट को अप्लाई करते हैं तो वही स्किल सेट हम हर जगह अप्लाई करना शुरू कर देते हैं, हमें उन बातों की समझ आती है। आज हम बात करेंगे इमोशनल बैगेज से इमोशनल मैच्योरिटी की तरफ हमने कैसे जाना है। आई वुड लाइक टू डीप डाइव इनटू इमोशनल एग्जीक्यूटिव स्किल्स टुडे। और मैं चाहूँगी कि वो जो एक टीम में काम करते हुए जो हिडन इमोशंस हैं और इमोशनल गैप्स हैं, जिसकी वजह से हमारी टीम में हमारी डिसफंक्शनैलिटी हो जाती है, हम उसको अंडरस्टैंड करें। यानी हम बोलना भी नहीं चाहते किसी के बारे में, हमें डिस्करेज भी किया जाता है, राइटली सो। लेकिन ये कि वो मसले जो हैं वो अंदर ही अंदर हमें तबाह कर रहे होते हैं और हमें ये नहीं समझ आ रही होती कि इसमें अपना हमारा रोल क्या है। इमोशनल बैगेज को अपने समझना है और कुछ प्रैक्टिकल रेगुलेशन का फ्रेमवर्क अपने लिए बनाना है। अगर आपको याद हो कि मैंने जब आपसे एग्जीक्यूटिव स्किल्स की बात की थी तो मैंने आपको बताया था कि इसको हम मुख्तलिफ तरह के क्लस्टर्स में भी डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें थिंकिंग स्किल्स हैं, इमोशनल स्किल्स हैं और एक्शन स्किल्स हैं। मैंने आज के लिए पिक किया कि हम इमोशनल स्किल्स पे बात करें, क्योंकि ख़वातीन होने के नाते एक तो हम वैसे ही बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, हम जल्दी परेशान हो जाते हैं, हमसे जल्दी जज्बाती फ़ैसले होते हैं, हम बहुत सारे मामलात को जज्बात के बड़े स्ट्रॉन्ग मिरर और बैकअप प्लान के साथ डील करने की कोशिश करते हैं, और यहीं पे फिर हमारे जो चैलेंजेस हैं वो मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाते हैं। इमोशनल स्किल्स पे हम इंशाल्लाह आज ज़रा थोड़ी डिटेल में बात करेंगे, बट दिस विल बी एन ओपनिंग फॉर यू, और इसमें हम मज़ीद बहुत कुछ आगे जाके कर सकते हैं। थोड़ा सा अनस्पोकन ट्रुथ जो हमारी टीम्स के अंदर होता है वो क्या है। मोस्ट ऑफ द टीम्स दे डोंट फेल बिकॉज दे लैक स्किल्स, दे फेल बिकॉज ऑफ अनमैनेज्ड इमोशंस। टीम्स अच्छी होती हैं, जज्बाती हैं बहुत, और जज्बात में सीनियर जूनियर हर तरह का शख्स जो है वो गलतियां कर सकता है। अब आप ये बात याद रखें कि कई दफ़ा बहुत स्किल्ड टीम होती है
لیکن وہ کسی ایک انسان کے ریئیکشن کی وجہ سے کلیپس کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اسی طرح سے جب انسان کام پہ ڈرینڈ ہوتا ہے وہ اپنے جذبات کی وجہ سے ہوتا ہے، لوگوں کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیے گا کہ ٹیم ورک از ناٹ جسٹ کوآرڈینیشن آف ٹاسک، اس میں آپ کے ایموشنز کی ریگولیشن بہت زیادہ ضروری ہے، اسپیشلی جہاں پہ شیئرڈ اسپیسز ہوتے ہیں۔ اگر میں آئسولیشن میں اپنے بارے میں بات کروں تو میں تو بہت آسانی سے بڑے فخر سے کہہ سکتی ہوں کہ مجھ سے اچھا، پیارا اور مزیدار انسان کوئی نہیں ہے، کیونکہ میں تو کسی کو بھی نہیں تنگ کرتی، میں تو دیکھیں بس خاموشی سے اپنے کام کر رہی ہوں۔ لیکن جہاں پہ شیئرڈ سپیس ہوتی ہے وہیں پہ تو ہم دوسروں کے لیے پرابلم بن جاتے ہیں، یا دوسرے لوگ جو ہیں وہ ہم سے یا وہ ہمیں تنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں ان سیڈ طریقے سے۔ یہ سارے معاملات جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ہو رہے ہوتے ہیں۔ اسی لیے ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنے ٹیم ورک کو اسٹرانگ کرنے کے لیے اپنے جذباتی پن کو سیٹل کریں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب میں نے خود قرآن کا کورس کیا اور میں نے مختلف ٹیمز کے ساتھ کام کرنا شروع کیا تو ظاہر ہے کانفلکٹس آتے ہیں، تو میں اپنی جو استاد ہیں ان سے میں بات کر رہی تھی، جو قرآن کی میری ٹیچر ہیں، میری منٹور ہیں، تو میں ان سے کہہ رہی تھی کہ پتہ نہیں کیوں ہمارا نا یہ ایک بڑا عجیب سا پرسیپشن ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ میں نے اب قرآن پڑھ لیا اور ہم بڑے سپر ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ چلو جی اب میں نا اپنی ان ٹیمز کے ساتھ کام کروں گی، یہیں پہ اسی ادارے میں یا اسی جگہ پہ جہاں سے مجھے کوئی خیر ملی ہے میں یہاں پہ خیر کو لوٹاؤں۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ زندگی بڑی گل و گلزار ہوگی، سب قرآن پڑھے ہوئے ہیں، سب پیار سے بات کریں گے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا، کوئی کسی کو دھوکہ نہیں دے گا، کوئی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا، کبھی کسی کو غصہ نہیں آئے گا، کوئی اور مسئلے مسائل نہیں ہوں گے۔ تو پتہ نہیں کیوں یہ والا امیچور سٹائل ہمارا ہوتا ہے، کیونکہ میں اس کو ہمیشہ سے امیچورٹی ہی سمجھتی ہوں۔ ڈیفینیٹلی لوگوں کے ساتھ جب آپ کی انٹریکشنز ہوں گی آپ کو ڈس اپوائنٹمنٹس بھی ہوں گی، آپ کے چیلنجز بھی آئیں گے، کوئی چیز آپ کو ڈفرینٹ لگے گی، عجیب لگے گی۔ اور یہ جملہ تو میرے اندر نا وہ جا کے اتنا پینفل لگتا ہے جب کوئی مجھے یہ کہتا ہے قرآن پڑھے ہوئے لوگ یہ کر رہے ہیں۔ ہاں تو قرآن پڑھے ہوئے لوگ فرشتے تو نہیں ہیں نا، انسان ہیں۔ تو میں اپنی استاد سے یہ کہہ رہی تھی کہ ہم کیوں یہ سوچ لیتے ہیں کہ اب شاید یہاں پہ سارے فرشتے ہوں گے اور فرشتوں کی طرح کام کریں گے۔ یہاں پہ شیطان کتنا ایکٹیو ہے وہ ہم نہیں سوچتے، ہمارے نفس کے کتنے مسئلے ہیں وہ ہم نہیں سوچتے، ہم کتنا سٹرونگ ایموشنل بیگیج لے کر اپنی پوری زندگی سے چل رہے ہوتے ہیں، ہم اس کے بارے میں نہیں غور و فکر کرتے۔ بس ہم ایک دم ایک سٹیمپ لگاتے ہیں کسی بھی جگہ پہ اور ہم کہتے ہیں کہ سارے لوگ ایسے ہیں۔ So that is why it is very important to regulate our own emotions۔ اگر ہم وہ نہیں کریں گے تو مسئلے رہیں گے۔ تو پھر ہم بات کرتے ہیں کہ یہ جو ایموشنل ایگزیکٹو اسکلس ہیں یہ کیا ہیں۔ بات کی یاد رکھ لیں، دے آر ناٹ جسٹ سافٹ اسکلس، یہ آپ کے دماغ کا ایک ریگولیشن کا سسٹم ہے، اور یہ آپ کو تب پتہ چلے گا کہ آپ کتنے شاندار انسان ہیں جب آپ انڈر پریشر کام کر لیں گے۔ آپ کے اوپر بہت بڑا کوئی اٹیک ہوا ہے، شیطان کا حملہ ہے، نفس کا حملہ ہے، اندر باہر خرابی ہو رہی ہے، اب آپ کیسے فیصلے کرتے ہیں اور اپنے آپ کو کیسے کھڑا کرتے ہیں۔ یہ اگر آپ نے کام سیکھ لیا تو یہ آپ کی سمجھ جائیں کہ واہ واہ ہو گئی۔ کیونکہ قرآن میں بھی اگر ہم دیکھیں تو بار بار ہمیں یہی بات بتائی جا رہی ہے نا، یہی چیز سکھائی جا رہی ہے۔ جب ہم سورہ آل عمران کو دیکھیں تو وہاں پہ آتا ہے والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ غصہ نہیں آئے گا، غصہ تو آئے گا، لیکن اب آپ غصے کی مینجمنٹ کیسے کرتے ہیں، آپ کی ایموشنل ریگولیشن کیسی ہوتی ہے کہ آپ اپنی پرسنالٹی کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے آپ اپنے لیے کوئی نہ کوئی فیصلے ایسے کرتے ہیں جس سے کوئی بہتری کی طرف آپ جائیں۔ تو ایموشنل کنٹرول کے لیے ہم نے ریگولیشن کرنی ہے جب ہم ٹریگرڈ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی آئسولیشن میں تو آپ کہتے ہیں میں تو بہت اپنے آپ کو سنبھال کے رکھتی ہوں، میں تو بہت فلیکسیبل ہوں اور میں تو سٹریس کو بھی برداشت کر لیتی ہوں، لیکن وہ دراصل وہ فلاں جو ٹیم ممبر ہے نا وہ بہت مجھے تنگ کر رہا ہے، آفس والے تنگ کر رہے ہیں، ایڈمن والے تنگ کر رہے ہیں، ایک ڈپارٹمنٹ دوسرے ڈپارٹمنٹ میں کسی سے الجھ رہا ہے، اچھا ایک ڈپارٹمنٹ میں کوئی ایک انسان ایڈجسٹ نہیں ہو رہا، اس کو دوسرے ڈپارٹمنٹ کو دیا جا رہا ہے کہ آپ ان کو رکھ لیں، وہ کہتے ہیں نہیں توبہ توبہ ہم تو تنگ آ گئے ہیں۔ پتہ نہیں کیوں ہم اس کو چیلنج نہیں دیتے کہ اس طرح کے سینیریو سے گزر کے ہی تو میری گروتھ ہونی ہے۔
تو ہمیں ایک ڈیپر انڈرسٹینڈنگ چاہیے ہے ایموشنل کنٹرول کے حساب سے. ہمیں یہ سیکھنا ہے ایموشنل کنٹرول کو. جب ہم دیکھیں کہ ایموشنل کنٹرول کا مطلب سپریشن نہیں ہے، اور ایموشنل کنٹرول کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ آپ اوورلی ایکسپریس کریں. ایموشنل کنٹرول کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ نے چینلائز کرنا ہے اپنے جذبات کو ٹورڈز یور پرپز. آپ کس لیے یہاں پہ موجود ہیں، آپ کو کیا کام دیا گیا ہے، اور اس کام کو آپ بہترین طریقے سے کیسے کر سکتے ہیں جب آپ کے خاص طور پہ جو انوائرمنٹ ہے وہ کنڈیوسو نہیں ہے. انوائرمنٹ جو ہے وہاں پہ چیلنجز چل رہے ہیں جو کہ آپ کو بادر کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کے کام میں رکاوٹ آ رہی ہے. اور اس میں دیکھیں کہ ہوتا یہ ہے کہ جب بھی ہم نے اپنے دماغ میں ایک پلان بنایا ہوتا ہے نا کوئی بھی کام کرنے کا، ہمیں کسی نے ہو سکتا ہے کوئی ٹاسک ہی دیا ہو، یا ہم نے خود سوچا اپنی ٹیم کے حساب سے کہ مجھے یہاں پہ یہ کام کرنا ہے، تو ہم اپنے دماغ میں ایک پوری پکچر بناتے ہیں کہ اس کام کو مجھے اس طریقے سے کرنا ہے. اور ہمارا جو دماغ ہے نا اس میں ایک لمبک سسٹم ہوتا ہے جو ہمارے جذبات کے ساتھ مینجمنٹ ہمیں سکھاتا ہے، اور وہاں پہ فائٹ اینڈ فلائٹ بیٹھا ہوا ہے. یعنی جب ہم کسی بات پہ ایک دم ٹریگر ہو گئے، ہمیں لگا کہ کسی نے ہماری بات نہیں سنی، ہمیں لگا کسی نے میرے بارے میں کوئی غلط بیان نہیں کرتی، ہمیں لگا کہ جس طریقے سے میں کام چاہ رہی تھی اس طرح سے نہیں ہو رہا، بہت سی رکاوٹیں آ رہی ہیں، تو آٹومیٹیکلی فوراً ہمارے دماغ میں وہ فائٹ اینڈ فلائٹ ٹریگر ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ وہاں پہ الجھنا شروع ہو جاتے ہیں ہم. اور ایک دم آپ کے ایگزیکٹو فنکشن جو ہیں وہ شٹ ڈاؤن میں چلے جاتے ہیں. جتنے بڑے آپ ایسے انسان ہوں کہ پتہ نہیں آپ اپنی تعریفیں کرتے ہوئے نہ تھکتے ہوں کہ مجھے تو اتنا ایموشنل کنٹرول آتا ہے اور میں تو یہ بھی کر لیتی ہوں، اور بڑا آپ اس پہ اپنے آپ پہ فخر بھی کرتے ہیں یا اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں کہ جی اللہ کا شکر ہے مجھے یہ بہت کچھ آتا ہے. لیکن جیسے ہی کوئی ڈیفیکلٹ سچویشن آپ کے سامنے آئے گی، فوراً آپ کا ایگزیکٹو فنکشن جو ہے شٹ ڈاؤن پہ جائے گا اور آپ ایک دم سے ریئیکٹ کرنا شروع کر دیں گے. تو جذبات جو ہوتے ہیں وہ ہماری تھنکنگ کو ہائی جیک کر لیتے ہیں. ہائی جیک یہی ہے نا کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا، ایک دم سے آ کے وہ معاملہ جو ہے وہ ہو جاتا ہے. تو جب بھی ایموشنل کنٹرول آپ کا ویک ہوگا، وہ آپ کو کیسے نظر آئے گا؟ آپ کو اگر کسی نے فیڈ بیک دے دیا، آپ اس کو پرسنل اٹیک لینا شروع کر دیں گے. آپ کو بہت تکلیف ہوگی کہ مجھے کیوں کسی نے یہ بات بول دی، اور آپ اکثر اوقات ایسے فیصلہ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے پھر میں چھوڑ کے جا رہی ہوں. اور پھر ہم اپنی کسی پیاری بہن کے ساتھ بیٹھتے ہیں جو واقعی اور بھی ہم سے بھی زیادہ ایموشنلی کمزور ہوتی ہے، اور جب ہم اس کو کہتے ہیں بہت پالیٹکس ہے یہاں، یا تو بس فلاں فلاں کو امپورٹنس ملتی ہے، اور مجھے تو جی یہ بھی سہنا پڑتا ہے یہ بھی، اور ہم جب اس کے سامنے کہتے ہیں کہ میں تو سوچ رہی ہوں چھوڑ دوں، وہ کہتی ہے ہاں ہاں چھوڑ دو، میں بھی سوچ رہی ہوں چھوڑ دوں. حالانکہ وہ چھوڑتی نہیں ہے، وہ سالہ سال سے وہیں رہتی ہے، لیکن آپ کو ڈسلوج کر دے گی. ہمارا کیا ہوتا ہے کہ جو کام ہم کر رہے ہیں اس میں ہماری ٹون اچھی نہیں رہتی، ہم جس طرح کسی سے بات کرتے ہیں وہ اس میں بدتمیزی بد لحاظی جو ہے وہ آنا شروع ہو جاتی ہے. اور ایک ریئیکشن ہم ایسا دے دیتے ہیں کوئی نہ کوئی جب ہمارا ایموشنل کنٹرول اچھا نہیں ہوتا، جس کا ریپل افیکٹ ہوتا ہے پوری ٹیم میں. سب لوگ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، سب کا کام ڈسٹرب ہو جاتا ہے، کیونکہ ہمارے اندر ٹھہراؤ نہیں ہے، ہم نے معاملات کو صحیح طرح سے سنبھالا نہیں ہے. اسی لیے تو دیکھیں کہ جو حدیث میں آتا ہے کہ طاقتور انسان اس کو وہ نہیں کہا گیا جو کہ کشتی میں یا فزیکلی کسی کو نیچے دکھاتا ہے. طاقتور انسان، مضبوط انسان وہ ہے جو اپنے جذبات کو اور اپنے غصے کو اس وقت قابو کر لیتا ہے. تو یہاں پہ ہمیں اپنی اسٹرینتھ لانی ہوگی. انٹرنل ریگولیشن ضروری ہوتی ہے بجائے اس کے کہ ہم باہر سے لوگوں کو قابو کرنے کی کوشش کریں. جب تک آپ کے اندر ٹھہراؤ نہ ہو آپ اس مسئلے کو ڈیل نہ کریں. آپ نوٹس کریں کئی دفعہ آپ تھوڑا سا اپنے آپ کو روکتے ہیں، آرام سے بیٹھتے ہیں، اس کے بارے میں غور و فکر کرتے ہیں، تو آپ کے اندر سے یہ آواز آتی ہے کہ تم غلط سوچ رہی تھی، یہ واقعی جو کچھ تمہیں بتایا جا رہا ہے وہ درست بتایا جا رہا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ ہم تھوڑا سا فلیکسیبلٹی کو سمجھ لیں. اب فلیکسیبلٹی کیا ہوتی ہے؟ اس میں آپ جذباتی طور پہ اور ایون انٹلیکچولی آپ کے اندر اڈیپٹیشن ہو، ماحول کے مطابق آپ کو اپنے آپ کو اس طرح ڈھالنا آئے کہ آپ اس رزلٹ تک پہنچ جائیں، وہ جو مقصد آپ کا تھا اس کو آپ حاصل کر لیں. تو آپ پلانس کے ساتھ ایڈجسٹ کرنا سیکھیں، اور اسی طرح سے آپ ایکسپیکٹیشنز کے ساتھ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کریں. ایگو کو سمجھیں، اپنے ایگو کو سمجھیں، اپنی انا کو سمجھیں کہ کہاں کہاں رکاوٹ بن رہی ہے، اور پرسپیکٹیو سمجھیں کسی سینیریو میں مجھے کیوں اس طرح کا فیصلہ کرنا ہے. کسی ایک سینیریو میں آپ کو ایک بات کرنی ہوگی، کسی دوسرے طریقے سے آپ کو کرنی ہوگی. ریجڈ تھنکنگ جن کی بھی ہوتی ہے نا، سمجھیں کہ وہ ان کا ہر معاملے میں پھر
جو طریقہ کار ہوتا ہے نا وہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم ہر چیز کو تھریٹ لینا شروع کر دیتے ہیں. فلیکسیبل تھنکنگ جب ہوتی ہے تو آپ کا گروتھ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے, آپ سیفٹی کی طرف چلے جاتے ہیں, کیونکہ کسی کام کو بھی کرنے کا ایک طریقہ نہیں ہوتا. میں ہمیشہ اپنے دماغ میں لے کر آتی ہوں اے سے لے کر زی تک الفابیٹس دیکھ لیں. پلان اے فیلز موو ٹو پلان بی فیلز موو ٹو پلان سی. آپ کرتے جائیں فردر پلاننگ کرتے جائیں. آپ اپنے آپ کو بتائیں کہ اس کام کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے, اس کے لیے مجھے اپنا پلان جو ہے وہ چینج کرنا ہوگا. عام زبان میں ہمارے گھر والے ہمیں ہمیشہ یہ سکھاتے تھے کہ گھی سیدھی انگلیوں سے نہ نکلے تو انگلیاں ٹیڑھی کر لو. سیدھی انگلیاں رکھو گے اور کہو گے میں نہیں اپنے آپ کو بدل سکتی, تو پھر آپ کا اپنا لاس ہونا شروع ہو جائے گا. جب آپ کسی ٹیم کے ساتھ کام کرتے ہیں تو وہاں پر آپ کو یہ لو فلیکسیبلٹی کس طریقے سے نظر آتی ہے جب آپ بلیک اینڈ وائٹ تھنکنگ کے ساتھ ہوتے ہیں, یا ایسے کرنا ہے یا کرنا ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے, مائی وے اور نو وے. یا یہ کہ جب آپ کو کوئی فیڈ بیک دیا جاتا ہے کہ اس کام کو اس طرح کر لیں تو آپ ریزسٹ کرتے ہیں, آپ اپنے جو بھی اتھارٹی ہے اس کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اچھا, یا آپ کو مختلف مزاج کے لوگوں کے ساتھ جب کام کرنا پڑے تو آپ اس میں بھی تنگ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تنگ میں بھی کچھ لوگوں سے ہوتی ہوں جب مجھے ان کے ساتھ کام کرنا پڑتا ہے, لیکن پھر میں اپنے آپ کو بار بار سمجھاتی ہوں کہ دا پرابلم از ناٹ دیم, پرابلم از می. یہ میرے اندر کا کوئی انا ہے یا کوئی پرزہ جو ہے وہ بہت ٹائٹ ہے جس کی وجہ سے مجھے یہ چیز مشکل لگ رہی ہے, تو مجھے تھوڑی سی فلیکسیبلٹی دکھانی ہے. اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر ہم سیرہ کا ماڈل دیکھیں اور لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ کا ماڈل دیکھیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے اصول تھے, یعنی دین کا جو بنیاد ہے اس پہ تو کمپرومائز نہیں کرتے تھے, لیکن لوگوں کے ساتھ بہت اڈیپٹیبل ہوتے تھے, سچویشن کے ساتھ اڈیپٹیبل ہوتے تھے, اور اپنی کیپیسٹی کے معاملے میں بھی وہ بہت زیادہ فلیکسیبل ہو کر لوگوں کے ساتھ معاملات کرتے تھے, جس کو ہم دین کے حساب سے دیکھیں تو ہم اس کو حکمت بھی کہتے ہیں کہ مختلف معاملات کو ڈیل کرتے ہوئے آپ کے اندر کتنا ٹھہراؤ ہونا چاہیے, کیسے آپ کاموں کو لے کے چلیں. پھر اس کے بعد جو تیسرا امپورٹنٹ ایموشنل اسکل ہے دیٹ از اسٹریس ٹالرنس, یعنی اسٹریس کو آپ اوائڈ نہیں کر سکتے, یہ بات ہمیں پکی پتہ ہونا چاہیے. اور اس میں جو ہائی لائٹڈ چیز ہے وہ ہے کہ ہاؤ ٹو فنکشن انڈر اسٹریس, کہ آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ میں نے ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ میری زندگی میں آندھی طوفان چل رہے ہیں اور کام پہ بھی چل رہے ہیں, لیکن مجھے فنکشنل رہنا ہے, مجھے اپنے کاموں کو پورا کرنا ہے. میں یہ نہیں کر سکتی کہ جی مجھے اتنا ڈپریشن ہو گیا کہ اب میں بسترے پہ ہی پڑ گئی ہوں, مجھے وہی بات ہے پینک اٹیک ہو گیا ہے, نیند نہیں آ رہی ہے, کام نہیں کیا جا رہا ہے. یعنی مجھے اپنے سارے کمپارٹمنٹس کو, ساری چیزوں کو آرگنائز رکھنا ہے. اب دیکھیے کرونک سٹریس اگر آپ کو ہوگا, یعنی لگاتار آپ کی زندگی میں سٹریس چل رہا ہے, تو وہ آپ کے ایگزیکٹو فنکشنز کو افیکٹ کرنا شروع کر دے گا, آپ سے کام نہیں کیا جائے گا, آپ اریٹیبل رہیں گے یا آپ وڈران ہو جائیں گے, آپ چیزوں کو چھوڑنا شروع کر دیں گے, آپ کے فیصلے بڑے پور ہونا شروع ہو جائیں گے. تو جن لوگوں کی بھی لو سٹریس ٹالرنس ہوتی ہے ان کے اندر برن آؤٹ بہت ہوتا ہے, رونا دھونا بہت ہوتا ہے, تھکتے بہت جلدی ہیں, پریشان بہت جلدی ہو جاتے ہیں. اچھا, پھر بلیم بھی شفٹ کرتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں میرا تو قصور نہیں, فلاں کی وجہ سے ہو رہا ہے, اپنے رول کو نہیں آئیڈینٹیفائی کرتے کہ مجھے کیسے کوئی کام کرنا چاہیے. اور دیکھیں اگر ایک راستہ بند ہوتا ہے نا, ایک شخص آپ کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کر رہا ہوتا, تو اللہ تعالیٰ نے بہت سے اور راستے رکھے ہوتے ہیں. ان کو یہ نہیں سمجھ آتی کہ مجھے کلیبریشن کہاں سے لینی ہے. مدد جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو راستے رکھے ہوئے ہیں, جو وسائل دیے ہوئے ہیں, اسباب پیدا کیے ہیں, وہ کہاں پہ ہوں گے, ان کو نہیں ہم دیکھتے. اور قرآن میں پھر ہمیں بار بار بتایا گیا, جیسے آتا ہے ان مع العسر یسرا, ایک تنگی کے ساتھ ڈھیر ساری آسانی ہے. تو اللہ پہ ہم اس وقت بھروسہ نہیں کر رہے ہوتے, ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہم کس طرح اپنے مسائل جو ہیں ان کو سیٹل کریں, کوئی راستہ نکالیں. تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. اگر ہم جب ان ایموشنل سکلز کو سمجھ لیں, اب ہمیں تھوڑے سے پرسنل گیپس جو ہیں انہی 3 کاموں میں آئیڈینٹیفائی کرنے ہیں. ایموشنل کنٹرول میرا کہاں پہ, اگر میں آپ سے کہوں کہ 0 سے 10 ٹیل پہ آپ دیکھیں, اپنے ان 3 ایریاز میں آپ کو کہاں پہ اپنے اندر کوئی چیلنج نظر آتا ہے, کہاں پہ آپ پریشان ہو جاتے ہیں. ایموشنل کنٹرول, فلیکسیبلٹی یا اسٹریس ٹالرنس, ان کے ہمیں سائنس اپنے اندر پک کرنے ہیں. جیسے اگر آپ کا ایموشنل کنٹرول کا گیپ ہوگا تو آپ کیا کر رہے ہوں گے, بہت کوئکلی ریئیکٹ کریں گے اور بعد میں ریگریٹ کریں گے کہ مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. فیڈ بیک پہ میں بار بار آ رہی ہوں کہ اس کو آپ بہت پرسنلی لے لیں گے کہ اس نے مجھے ایسی بات کیوں کہی. اور جب بھی کوئی ڈس ایگریمنٹ ہوگی تو آپ کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا کہ آپ اپنے آپ کو کام رکھیں, پرسکون رکھیں اور لوگوں کی بات آرام سے سن لیں.
اگر یہ مسائل آپ کو ہیں تو سمجھ جائیں کہ آپ کا ایموشنل کنٹرول کا کافی بڑا گیپ ہے، اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر فلیکسیبلٹی کا گیپ ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ جب بھی کوئی پلان چینج ہوگا آپ بہت انکمفرٹیبل ہو جائیں گے، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوگی کہ میں اب اس کام میں ایڈجسٹ کیسے ہوں۔ مختلف لوگوں کے ساتھ آپ کو اور مختلف مزاج کے لوگوں کے ساتھ آپ کو کام کرنے میں پرابلم ہوگی، اور اگر آپ نے کوئی آئیڈیا دیا اور اس آئیڈیا کے مطابق ٹیم نہیں ایگریڈ، وہ کہتی ہے نہیں اس طرح نہیں اس طرح کرنا ہے، تو آپ کو بہت زیادہ پرابلم فیل ہوگی کہ میرا آئیڈیا کیوں نہیں ایکسیپٹ کیا گیا، اور آپ جو کام کریں گے جو دوسرے آئیڈیا کے مطابق ہوگا، جو کہ پوری ٹیم نے اس کو کہا ہوگا کہ اس طرح ایگزیکیوٹ کرنا ہے، تو وہاں پہ آپ کو پرابلمز ہوں گی، آپ تنگ رہیں گے، آپ کے اندر اریٹیبلٹی رہے گی، آپ کو ہر تھوڑی دیر بعد لگے گا یہ اس طرح نہیں نہ کر رہے اس لیے یہ کام ٹھیک نہیں ہو رہا، یہ اس طرح نہیں نہ کر رہے، حالانکہ باقی لوگوں کو ریزلٹس مل رہے ہوں گے، آپ اس میں بہت تنگ ہو رہے ہوں گے۔ اور سٹریس ٹالرنس کا اگر گیپ ہوگا تو وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ بہت جلدی آپ اوور ویلم ہو جائیں گے، ذرا سی تھوڑی سی آپ نے بات سنی اور آپ جی پریشان ہو گئے، آپ کو ڈپریشن شروع ہو گیا، آپ ایسے کہتے ہیں یہ کیسے لوگ ہیں، یہ کیسی باتیں کرتے ہیں، ہے مجھے تو یہ شرم آئی، مجھے تو یہ ایسا فیل ہوا، آپ سے برداشت نہیں ہو رہا ہوگا، شٹ ڈاؤن ہو جائیں گے یا اریٹیبل ہو جائیں گے، اور جو بھی آپ کو رسپانسبلٹی دی جائے گی آپ انڈر پریشر اس پہ کام نہیں کر سکیں گے۔ اس کو اگر ہم اس طرح سے دیکھ لیں کہ ایموشنل ری ایکٹیویٹی آ جائے گی، یہ جب پرسنل گیپ ہوگا، اور ٹیم میں اس کا امپیکٹ کیا جائے گا کہ لڑائی جھگڑے شروع ہو جائیں گے، لوگ گھبرائیں گے آپ کے ساتھ کام کرنے میں، یا آپ گھبرائیں گے لوگوں کے ساتھ کام کرنے میں۔ جب فلیکسیبلٹی کا گیپ ہوگا تو آپ ریجڈ ہو جائیں گے، اور آپ کی کام میں وہ انوویشن نہیں ہوگی، آپ لگا بجھا سا کام کریں گے۔ اگر آپ کو کوئی آئیڈیا بھی دے رہا ہے نا کہ دیکھیں اس کام کو اس طرح کریٹیو کریں، آپ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، اس کام کو اس طریقے سے لکھیں، وہ بھی آپ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ اور اگر لو اسٹریس ٹالرنس ہوگی تو برن آؤٹ بہت زیادہ ہوگا، پریشان رہنا شروع ہو جائیں گے۔ سو آپ دیکھیں کہ اگر ایک انسان بھی ٹیم میں اس کے اندر اپنی یہ ایموشنل جو چیلنجز ہیں اس کی اویئرنیس نہیں ہوگی، تو یہ نہیں ہے کہ صرف وہ انسان سفر کر رہا ہے، پوری ٹیم سفر کرتی ہے۔ جیسے آپ میکے میں دیکھ لیں، سسرال میں دیکھ لیں، اپنی امیجیٹ فیملی میں دیکھ لیں، کہیں جاب پہ دیکھ لیں، اپنی فیملی، اپنے والنٹیئر جہاں آپ کر رہے ہیں اس کام میں دیکھ لیں، ہر جگہ پہ آپ کو یہی فارمولا جو ہے نا یہ نظر آئے گا، اور اس میں آپ کافی زیادہ پھر پریشان رہیں گے۔ تھوڑا سا ہم دیکھتے ہیں کہ ایموشنل بیگیج کو بھی سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ لاٹ آف ٹائم جو میں ابھی آپ کو بتا رہی ہوں آپ کو اس کا آئیڈیا بھی ہوگا، اور آپ ان کو سمجھتے بھی ہوں گے۔ تو ہماری پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ہم کیوں نہیں آگے بڑھ پاتے، ہمیں مسئلہ بھی اپنا سمجھ آ جاتا ہے، کیوں بار بار ہم اس لوپ میں چلے جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ ہمارا ایموشنل بیگیج بہت بڑا ہوتا ہے، جو کہ اصل ہمارے راستے میں رکاوٹ ہوتا ہے۔ جب ہم ٹیم کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں نا، تو ہم صرف اپنی اسٹرینتھ نہیں لے کر آتے، ہم بہت سارے ان ریزالوڈ ایموشنل پیٹرنز لے کر آتے ہیں جو ہمارے بچپن سے چل رہے ہوتے ہیں، وہ ہم پورا بیگیج لے کر وہاں پہ اس ٹیم کے اندر جو ہے وہ آتے ہیں۔ تو ٹپیکلی ہمارے کیا کیا بیگیجز ہوتے ہیں، اب اس کو آپ نے اپنی پرسنالٹی میں دیکھنا ہے۔ جیسے اگر پاسٹ میں آپ کو بہت کرٹیسزم ملا، بچپن میں ملا ہو، اسکول میں ملا ہو، کالج میں ملا ہو، شادی کے بعد ملا ہو، کہیں اور پہلے آپ کام کر رہے تھے وہاں پہ آپ کو بہت کرٹیسائز کیا گیا ہو، تو آپ آٹومیٹیکلی ہائپر سینسٹیو ہو جاتے ہیں۔ آپ کو وہی جملہ دوبارہ سننے کو ملے، اس سے ملتا جلتا سننے کو ملے، تو آپ کو غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر ہمیں ویلیڈیشن نہ ملی ہو، اور یہ بڑا کامن سا مسئلہ ہے کہ ویلیڈیشن ہمیں دینی نہیں آتی ہے، اس پہ بھی انشاءاللہ ہم ایک الگ سیشن کریں گے کبھی، ٹیمز میں کہاں کہاں ویلیڈیشن ہونی چاہیے اور کس طریقے سے ہونی چاہیے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے، ہماری ایک نیڈ ہوتی ہے کنٹرول کرنے کی نا، کیونکہ کسی نے ہمیں نہیں کہا کہ بھئی واہ تم نے اچھا کام کیا ہے، یا کسی نے ہمیں یہ فیلنگ دی ہو کہ بھئی یو آر امپورٹنٹ ان دا ٹیم، تو ہم پھر اس ایموشنل بیگیج کے ساتھ ہوتے ہیں کہ مجھے کہاں کہاں کنٹرول ملے۔ اسی طرح اگر ہمارا کوئی فیلئر ہوا، ہم میں سے کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو کہ میں کبھی فیل نہیں ہوئی، بہت جگہوں پہ ہم فیلئر سٹوریز کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، تو ہم پھر گھبرانا شروع ہو جاتے ہیں کہ انیشیٹو لیں۔ جب ہم ٹیم کے ساتھ کام کرتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے میرے آئیڈیاز بوگس ہیں، مجھ سے کوئی کام ٹھیک طرح سے نہیں ہوتا، دماغ میں کوئی چیز آتی ہے، سوچ آتی ہے، لیکن میں خود روک لیتی ہوں کہ پتہ نہیں میں بولوں گی تو عجیب سا لگے گا، اور اسی سے پھر مسئلے ہم بڑھا لیتے ہیں۔
اور انسیکیورٹیز تو ہماری بہت زیادہ زندگی میں ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے ہم بہت ڈیفینسو بیہیویئر پہ رہتے ہیں، کیونکہ آلریڈی ہم انسیکیور ہوتے ہیں، آلریڈی ہمارا ایک ایموشنل بیگیج بچپن سے چل رہا ہوتا ہے. تو جب کوئی ہمیں ذرا سی بات بھی ٹیم میں بولتا ہے، اور ٹیم میں تو ہوگا، آپ کو کہیں نہ کچھ سننے کو مل جاتا ہے، تو آپ کو جب کوئی کہے گا یہ کام کیوں ایسے ہوا، یہ کام کیوں ایسے ہوا. اب آپ دیکھیں، میں اتنی بڑی ٹیم کے ساتھ کام کرتی ہوں، اینڈ آئی ایم دا ڈائریکٹر آف ہمارے بچے پروگرام، ٹھیک ہے، اور ہیڈ آفس میں ہوں، اور مجھے کتنے لوگوں کو دیکھنا ہوتا ہے. لیکن دنیا کے کسی بھی کونے میں، چاہے وہ میری امیجیٹ ٹیم ہے یا کہیں پہ بھی کوئی کچھ کام کرے، تو وہ مجھے جو میرے سے اوپر ہیں، جو ڈائریکٹر ایجوکیشن ہیں یا اور اس طرح میرے ساتھی ہیں، وہ فوراً میرے نوٹس میں لے کر آتے ہیں، یہ آپ کی ٹیم میں کیا ہو رہا ہے، یہ فلاں شہر میں فلاں جگہ پہ جو یہ کام ہو رہا ہے اس میں کیا چیز ہو رہی ہے، اس کو آپ دیکھیں، آپ دیکھ نہیں رہی. تو رسپانسبلٹی تو میری آتی ہے. اگر میں وہاں انسیکیور ہو جاؤں اور ڈیفینسو بیہیویئر پہ چلی جاؤں، یا کبھی کہیں میرا کوئی فیلئر ہے اس کو نہ میں دیکھوں، ٹھیک ہے، یا وہی بات ہے کہ کرٹیسزم کو نہ ہینڈل کر سکوں، میرا اپنا بیگیج بہت اسٹرانگ ہوگا، تو وہاں پہ میں بہت زیادہ خرابیاں کرنا شروع کر دوں گی. اور ٹیم میں پھر کیا ہوتا ہے، جب یہ اس قسم کا ایموشنل بیگیج ہوتا ہے تو ہمارے ریئیکشنز آتے ہیں، یا ہم وہی بات ہے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، ریزائن کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، یا کہیں نہ کہیں کسی کے لیے بلی بن جاتے ہیں، یا کوئی پیسو اگریسو قسم کا بیہیویئر جو ہے وہ ہم دینا شروع کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بہت سی جگہوں پہ سکھاتے ہیں کہ ہمیں اپنا تزکیہ بار بار کرتے رہنا چاہیے. قد افلح من زکاہا، فلاح پا گیا وہ جس نے اپنے آپ کا تزکیہ کر لیا. تو ہمیں اندر کی صفائی بہت زیادہ کرنی ہوتی ہے، بجائے اس کے کہ ہم باہر دیکھ دیکھ کے کہیں اس کے ساتھ کیا ہوا، اس کے ساتھ کیا ہوا. اپنے آپ کو بار بار دیکھیں کہ کس طرح مجھے اپنے اس بیگیج کو لے کے چلنا ہے. تو ایموشنل جو ایگزیکٹو سکلز ہیں ان کو ہم کیسے مینیج کریں گے، ہمارے پاس ایک ریگولیشن کا کیا فریم ورک ہوگا، اس کو آپ سمجھیں. ٹپیکلی یہ ہمیں چیزیں پتہ ہیں، لیکن میں ان کو ریوائز کروں گی، لیکن اور پھر ہم اس سے آگے بھی تھوڑا سا بڑھیں گے.